तन तन्हा बालकनी में टहलते हुए वो आज होने वाले वाक़ये को सोच रही थी। बिलाशुबा ये कोई नई बात नहीं थी, मगर अब उसकी ये बार बार होने वाली हरकत से वो आजिज़ आ चुकी थी। कभी वो शावेज़ की बातों को सोचती तो कभी उस वाक़ये को जिसमें शावेज़ ने जहांगीर और उसके घर वालों को बेइज्जत किया। अभी वो इसी सोच में मगन ही थी कि ठंडी ठंडी हवा ने रात की तारीकी में उसे आ घेरा। सर्दी की पहली लहर थी जो कि उसे शिद्दत से महसूस हो रही थी। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे। इसी सना में शावेज़ उसके पास आ मौजूद हुआ। तुम यहाँ अकेली? वो हैरत से बोला। वो अपने ख्यालात से निकली और उसे अपने सामने देखकर हड़बड़ा सी गई। तुम यहाँ? और कोई तमाशा बाकी है? तुम वो भी कर सकते हो तुम। वो झुंझलाई। तमाशा? जेनी? वो आहिस्तगी से बोला। हाँ तमाशा, उसने बालों को पीछे करते हुए कहा। हटो मेरे रास्ते से, वो बेमुरवती से बोली। जेनी रुको तो, उसने उसका हाथ पकड़ा जिससे वो जाते जाते रुकी। शावेज़ प्लीज़, हाथ पकड़े बगैर भी बात हो सकती है, उसने गुस्से से कहा और हाथ को छुड़वाया। हाँ हो तो सकती है, मगर तुम मेरी बात सुनती ही कहाँ हो? वो सवालिया बोला। हाँ तो बात करो ना, बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, वो अकड़ कर बोली। बकवास की? क्या ये सब बकवास लगता है तुम्हें? वो पागलों की तरह बोला। हाँ एकदम बकवास, वो सर को झटक कर बोली और फिर वहाँ से तेज़ी से होते हुए अपने कमरे तक आई, जबकि वो उसके जवाब पर सपाट नज़रों से उसे देखते हुए जाते देखता ही रह गया। मगर कितने दिए उसके दिल में, कितने शीशे टूटे, ये वही जानता था। दिल का खून आंखों में पानी बनकर बहने लगा, जिसको उसने फ़ौरन से साफ किया और आसमान को देखते हुए गहरी सोच में महव हो गया। उसे वो सब याद आने लगा जो माजी में गुजर चुका था, वो सब हसीन पल जो कभी जैनी के साथ गुजरे। मगर ये रिश्ते वाली बात से दोनों की दोस्ती में एक खलास आ गया था। बकवास नहीं है ये सब बकवास नहीं तो क्या है ये? एक तो तुम मेरी इजाज़त के बिना मेरे कमरे में घुस आए हो और ऊपर से दीदा दिलेरी तुम्हारी, तुम्हें एहसास तक ही नहीं है। वो उस पर चीखी। और तुम्हें एहसास है जो बिना इजाज़त लिए मेरे दिल पर कब्जा किए हुए हो? वो भी उसी अंदाज में बोला जिस पर वो शॉक्ड होकर रह गई। वो आज ड्राइवर की जगह। तुम? महर खिलखिलाकर हंसी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए तेज़ी से फ्रंट सीट पर आ मौजूद हुई। हाँ घर जा रहा था, अम्मा भी का फ़ोन आया कि ड्राइवर गांव गया है। वो बोलते बोलते जन्नत की आमद पर रुका। उसने एक नज़र शाहवेज़ को देखा और बाहर ही खड़ी रही। अरे तुम रुक क्यों गई? मैंने हैरत से उसे देखा। कुछ नहीं, उसने हाथों में मौजूद किताबों को गिरफ्त को मजबूत किया और बमुश्किल ही गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी, जबकि शाहवेज़ तशवीशी अंदाज में गाड़ी के शीशे से उसे देख रहा था। तुम आ ही गए हो तो ड्राइवर की जगह हमें शॉपिंग के लिए ही ले चलो, महर ने मुस्कुरा कर कहा। ड्राइवर की जगह आया हूँ, ड्राइवर नहीं हूँ मैं। वो उसे याद दिलाने की कोशिश करने लगा और उसके साथ ही कार ड्राइव की। ओह ये तो मुझे पता ही नहीं था, वो खिलखिला कर हंसी। मुझे बुक शॉप से कुछ बुक्स लेनी है, जेनी ने इतला देते हुए कहा, मगर वो सुना शाहवेज़ को ही रही थी, मगर उसका ध्यान शाहवेज़ पर नहीं था। अच्छा ठीक है, उसने उसे देखा, मगर जेनी ने नज़रें घुमाते हुए बाहर मौजूद मनाजिर को बगौर देखने लगी। क्या ठीक है कमीने? वो उस पर आ झपटी। मैंने कहा तो तुम्हें याद आ गया कि ड्राइवर नहीं हो तुम, और अब उसने कहा तो ठीक है, वो चिल्लाई। ओह महर रिलैक्स, ठीक है, वो मुश्किल जान छुड़वाते हुए बोला। क्या ठीक है? वो झुंझलाई। ले जाऊंगा मार्केट शॉपिंग के लिए, वो चुबा चुबा कर बोला और होले से मुस्कुराया। उसका पूरा ध्यान जन्नत पर था, मगर जन्नत ने एक नज़र उठाकर भी उसे नहीं देखा। कौन सी बुक चाहिए बता दो, उसने गाड़ी को रोका और पीछे मुड़कर उससे पूछा। नहीं मैं खुद ले आती हूँ, उसने बेमुरवती से कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। ओह कम ऑन जेनी, दे दो उसे, मैंने उसे समझाते हुए कहा। वो एक लम्हे के लिए रुकी और फिर खामोशी से एक पर्ची दी जिस पर बुक का नाम दर्ज था। शावेज़ ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर वहाँ से चला गया। जेनी मसला क्या है तुम्हारा? महर गोया हुई। क्या मतलब? मतलब ये है कि शावेज़ के साथ उलझी उलझी सी क्यों हो तुम? बस मेरा दिन नहीं करता उससे बात करने को, उसने कंधे उचकाकर कहा। दिन नहीं करता है यहाँ? वो दबी से हंसी से बोली। या? वो सवालिया बोली। लो आ गया तुम्हारी बुक लेकर। महर ने उसे दूर से आता देखा और मुस्कुराई। बस अब मार्केट की तरफ चलो, शावेज़ के बैठते ही महर फ़ौरन से बोली। नहीं होती देर, सिर्फ 10 मिनट प्लीज़, वो उल्तजाइया बोली। अच्छा ठीक है 10 मिनट, मतलब 10 मिनट, ओके, जेनी ने वाज़े अल्फाज में समझाया। ओके बाबा ओके, अब चलें, तो जेनी से कहते हुए फिर शावेज़ से बोली, जो कि बस हैरत से दोनों की बातों में मगन था। हाँ, वो खुद को नॉर्मल करते हुए कार ड्राइव करने लगा।
لو بھائی آ گئی تمہاری مارکیٹ، اب جو چاہیے جلدی سے لے کر آؤ، وہ تیزی سے بولا۔ بڑا احسان کرے ہو تم مجھے یہاں لا کر، وہ لڑتے ہوئے بولی۔ مہر لے تو آیا ہے نا، اب لڑ کیوں رہی ہو؟ 10 منٹ میں واپس آؤ، جنرل نے سمجھاتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ 10 منٹ، وہ کھلکھلائی۔ 10 منٹ تو نہیں، 2 گھنٹے۔ اس کی بات سن کر دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ 2 گھنٹے؟ مہر پاگل ہو گئی ہو؟ جینی غصے سے بولی۔ ریلیکس، اس نے پرسکون انداز سے اسے کہا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم تمہارا یہاں انتظار کریں گے؟ شاویز نے سوالیہ کہا۔ آف کورس، اس نے یقینی انداز سے اسے کہا اور کار کا دروازہ کھولا۔ نو نیور، جینی تیزی سے بولا، جس سے وہ رک گئی۔ مرضی ہے، وہ کندھوں کو چھپاتے ہوئے ہنسی اور وہاں سے چلی گئی۔ حد ہوتی ہے، جینی نے غصے سے کہا اور چھینکنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ فوراً سے فرنٹ شیشے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے سے فکر مندی صاف ظاہر تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی۔ اب کیا کریں؟ کرنا کیا ہے، گھر چلتے ہیں، خود ہی بھگتے یہ لڑکی، اماں بھی کا غصہ، شاویز نے فوراً سے کہا۔ نہیں، وہ کچھ دیر تو اس کے بعد بولی۔ اس طرح تو ہمیں بھی ڈانٹ پڑے گی۔ تو پھر تمہارا خیال ہے کہ میں یہاں فضول میں 2 گھنٹے برباد کروں، جبکہ مجھے ابھی آفس میں ایک اہم میٹنگ کے لیے بھی جانا ہے؟ چچا جان انتظار کر رہے ہوں گے میرا، نئے ممبرز کے ساتھ میٹنگ ہے جو میں مس نہیں کر سکتا۔ اب یہاں 2 گھنٹے رکنے کا مطلب چچا اور ابا کی ڈانٹ۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اسے اطلاع دینے لگا۔ نہیں، یہ کب کہا میں نے کہ تم میٹنگ میں نہ جاؤ؟ وہ فوراً سے بولی۔ تو پھر؟ وہ سوال کرنے لگا۔ آفس ہی چلتے ہیں، واپسی پہ اس کو پک کر لیں گے یہاں سے، وہ رائے دیتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، مگر 2 گھنٹے رکنے کی کوئی خاص وجہ تمہیں بھی تو لے کر جا سکتی تھی نا؟ وہ الجھا۔ تو کیا ہوا؟ تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے مجھے لے کر جانے میں؟ وہ جھنجھلائی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ فوراً سے بولا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے ساتھ جانے کا۔ مہر نے موقع ہی نہیں دیا کہ اس سے کچھ پوچھ سکوں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے لڑنے والے انداز میں بولی اور مہر کو فون کرنے لگی، جبکہ شاویز لب بھینچ کر رہ گیا۔ کہاں ہو تم؟ آخر یہ کیا طریقہ ہے؟ باتیں سننے کے لیے مجھے چھوڑ گئی ہو؟ اس کے انداز پر شاویز نے شرمندگی سے اسے دیکھا۔ اس نے مہر کو خوب سنائی اور پھر اس کی طرف سے وجہ جان کر فون خود ہی بند کر دیا۔ جینی سوری، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا، تم خود سے بحث کر رہی ہو، وہ الجھا، جبکہ اس نے فون غصے سے پٹکا۔ برتھ ڈے ہے اس کی فرینڈ کا، بہانے سے اس لیے روکا ہمیں کہ تم یہاں ہرگز یہاں رکنے نہیں دو گے اسے۔ جیری نے ایک لمبی تفصیل سناتے ہوئے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ اچھا سوری، وہ بار بار بولا اور گاڑی چلا دی، مگر وہ منہ پھلائے ہی بیٹھی رہی۔ تم نہیں جانتی اس کی دوست کو؟ وہ کشمکش میں مبتلا ہوا۔ تم پھر شروع ہو گئے؟ میں جانتی ہوتی تو اس کی دوست مجھے بھی انوائٹ کرتی نا۔ اب پلیز مجھ سے کوئی بات نہ پوچھا، شام میں اسی سے تفتیش کر لینا۔ وہ تقریباً اکتاس ہی گئی تھی۔ جینی، اس نے ارد گرد دیکھا اور آہستگی سے بولا، جس پر وہ زچ ہو کر بولی۔ جی، اور کوئی بات؟ آگے آ کر بیٹھ جاؤ یار، وہ گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں بیٹھنا یہاں، وہ منہ کھلا کر بولی، مگر اس کی رونی صورت دیکھ کر کچھ لمحے کے بعد وہ اٹھی اور وہ مشکل ہی فرنٹ سیٹ پر آ موجود ہوئی۔ تھینک گاڈ، شاویز نے دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا۔ جینی، ایک بات پوچھوں؟ وہ کچھ دیر توقف کے بعد بولا۔ نہیں، اس نے اکڑ کر جواب دیا۔ جینی، آخر اتنا بدلاؤ کس لیے؟ وہ رونے والے انداز میں بولا۔ جب تم نے بات پوچھ کر ہی رہنی تھی تو سوال کیوں پوچھا؟ وہ ہنسی اور سوالیہ بولی۔ اینی وے، بدلاؤ کیسا؟ جینی، ہماری دوستی ایسی ہرگز نہیں تھی جیسی۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا جینی نے بھجویں اچکا کر اسے دیکھا۔ تمہیں وقت نہیں دے پاتا نا؟ آئی نو ڈیٹ، لیکن جو ہی بھائی جان آئیں گے نا سب نارمل ہو جائے گا۔ ابھی ابو کو پلیز شاویز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولی۔ اور رہی بات دوستی کی، تو دوست تو ہم آج بھی ہیں اور رہیں گے، مگر وہ تفتیشی انداز سے بولی۔ مگر تمہاری فضول قسم کی باتیں اور تمہاری حرکتیں، آئی ہیٹ آل دیس، وہ دقاہت سے بولی۔ فضول؟ وہ گاڑی چلاتے چلاتے رکا۔ ہاں، ایک دم فضول، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب جلدی کرو، اس سے پہلے تمہاری میٹنگ۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی شاویز فوراً سے بولا۔ بے فکر رہو، ضرورت نہیں تمہیں میری فکر کرنے کی، وہ اکڑ کر ناگواری سے بولا۔ جب نظروں سے گرا ہی چکی ہو تو اب اس سب کا مطلب؟ شاویز، دس از ٹو مچ، وہ غصے سے بولی۔ تم غلط سوچ رہے ہو۔ شاویز نے اسے غصے سے دیکھا اور اپنا فوکس ڈرائیور کرنے پر ہی رکھا۔ شاویز، تم جانتے ہو اچھے سے کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں، اب کیوں تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ پلیز جینی، تم بھی اچھے سے جانتی ہو کہ میں نے یہ سب کیوں اور کس لیے کیا، اور تب تک کرتا رہوں گا جب تک تم میری محبت کو قبول نہ کر لو۔ اس نے کمپنی کے باہر گاڑی روکی اور گاڑی سے باہر آیا اور دوسری سائڈ پر آ کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ اب اسے میری دھمکی سمجھو یا عزت؟ اس کے لہجے میں مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ دھمکی تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے وہ حیران رہ گئی۔ شاویز اس حد تک جارحانہ انداز میں بات کر سکتا ہے، اسے اندازہ نہیں تھا۔ بچے آئے نہیں ابھی تک؟ اماں وی نے سامیہ سے پوچھا۔
پتہ نہیں شاویز کا فون بھی نہیں لگ رہا، وہ وجہ بتانے لگی۔ اندازہ تھا مجھے اس لڑکے کی لاپرواہی کا۔ اماں بھی لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے بیٹھی۔ اماں بھی آج میٹنگ بھی تو تھی، ندیم صاحب فوراً سے بولے۔ ہاں تو بچیاں بیچاری وہاں انتظار میں ہوں گی، فون لگاؤ ندیم اس کو، وہ حکم دینے لگی۔ جی اماں بھی۔ وہ صوفے پر بیٹھے اور فون میں منانے لگے۔ آپ کے لیے سوپ لے آؤں؟ سامیہ فوراً سے بولی۔ نہیں رہنے دو، آج اچھا ہوتا میں چلا جاتا، وہ غصے سے فون کو پٹکتے ہوئے بولے۔ کیا ہوا؟ سامیہ گھبرائی۔ فون ہی اٹھ جا رہا ہے تمہارے لاڈلے کا، وہ بولے اور غصے سے اٹھے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سامیہ سوالیہ بولی۔ کہاں جا سکتا ہوں آخر؟ وہ جھنجھلائے۔ آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں۔ ٹھیک ہوں میں، کم از کم فون تو اسے آن رکھنا چاہیے تھا، ندیم صاحب غصہ کو کنٹرول کرتے ہوئے بولے۔ ندیم بیٹا بیٹھو، نعیم کو فون لگاؤ، اماں بھی ذرا نرمی سے بولی، جس پر ندیم صاحب کو ان کا حکم ماننا پڑا۔ دل ہی دل میں سامیہ نے شکر ادا کیا۔ جی ماموں جان، ہم بس آ رہے ہیں، جینی نے خود کو کرسی کا سہارا دیتے ہوئے۔ مگر بیٹی تم آفس میں وہاں کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ندیم صاحب پریشانی سے بولے۔ ماموں جان بے فکر رہیے، اصل میں شاویز کو میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، سو ہم نے سوچا ہم لوگ ذرا کمپنی میں گھوم پھر آ رہے، وہ شوخی انداز سے بولی۔ بیٹی کمپنی نہ ہو گئی، کوئی شاپنگ مال ہے کیا؟ دوبارہ سختی سے بولے۔ سوری ماموں جان، وہ رونے والی انداز میں بولی۔ جلدی پہنچو تم لوگ، وہ حکم صادر کرتے ہوئے فون رکھ کر اماں بھی کو اطلاع دینے لگے۔ نئی میٹنگ میں ہیں، جینی نے فون ریسیو کیا، بے فکر رہیے آ رہے ہیں، وہ انہیں پرسکون کرتے ہوئے بولے، جس پر اماں بھی نے ہولے سے گردن ہلائی اور خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ انہیں اس وقت سب سے زیادہ غصہ نعیم پر آ رہا تھا۔ کس کا فون تھا؟ نعیم صاحب نے اپنے آفس روم میں داخل ہوتے ہی اسی فون کے قریب آیا تو پوچھا۔ وہ گھر سے، وہ ہکلائی۔ اچھا یہ مہر کہاں ہے؟ وہ کرسی پر بیٹھے فائل کو پکڑ کر بولے۔ وہ ماموں جان، وہ مزید ہکلائی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی شاویز داخل ہوا۔ چلو چلیں، وہ اس سے بولا۔ ہاں چلو، وہ فوراً سے اٹھی۔ ارے بھائی مہر اندر کیوں نہیں آئی؟ نعیم صاحب کرسی پر بیٹھے مزید فائلز کو ٹٹولنے لگے۔ وہ دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا اور بہانہ سوچنے لگے۔ ہاں وہ گاڑی میں، وہ بہانہ کرتے ہوئے بولا اور فون کو جان بوجھ کر کان کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ہاں بس آ رہے ہیں، چلو جانی چلو چلیں، اس کو اشارے سے جلدی چلنے کا بول کر فوراً سے خود باہر آ موجود ہوا۔ شکر ہے بچت ہو گئی۔ ہاں مگر اب جلدی کرو۔ جینی تیزی سے باہر کی طرف نکلی اور گاڑی میں آ موجود ہوئی۔ آ رہے ہو تم لوگ کہ میں خود ہی چلی جاؤں؟ مہر فون پر شاویز کو دھمکا رہی تھی۔ حد ہوتی ہے، پہلے ہی تمہاری وجہ سے اتنا وقت ہو گیا اور تم ہو کہ اب بھی، وہ غصے سے ذرا دکھی انداز میں بولی۔ کیا اب بھی؟ وہ سوالیہ بولی۔ کچھ نہیں، اینی وے تم وہاں ہو کس کے ساتھ؟ کیوں؟ وہ زور دے کر بولی۔ جینی نے تمہیں بتایا نہیں؟ وہ سوال کرنے لگی۔ ہاں بتایا ہے، مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ… کیا نہیں لگتا؟ وہ فون پر چیخی۔ یہی کہ تم دوستوں کے ساتھ نہیں، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے، وہ شکی انداز میں بولا اور فوراً سے گاڑی میں بیٹھا۔ جینی نے نظر اٹھا کر بغور اس کی طرف دیکھا جس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ اوہ کم آن، کچھ باتیں پرسنل بھی ہوتی ہیں شاویز، وہ کھلکھلائی۔ پرسنل؟ وہ ہنسا۔ بے فکر رہو، آج جاتے ہی اماں بھی کو سب بتا دوں گا، سب، وہ دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ اور ریلی؟ چلو میرا کام آسان ہو جائے گا، ویسے بھی ڈانٹ مجھ سے زیادہ تمہیں پڑے گی، وہ کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ اس کے سامنے بیٹھا سجل ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ حد ہوتی ہے بے شرمی کی، وہ زیر لب آہستگی سے بولا، مگر جینی کو اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جس پر وہ حیرت سے بس ہونٹوں کو سیوں سے دیکھنے لگی۔ تو کب آ رہے ہو تم دونوں مجھے پک کرنے؟ وہ شرارتی انداز میں ہنسی۔ مہر؟ وہ آگ بگولا ہوا۔ ریلیکس، آئی ایم ریڈی، آتے ہی مس کال کر دینا، وہ ہنسی اور فون رکھ دیا۔ ارے میں تمہیں ڈراپ کر آتا ہوں مہر، سجیل بولا۔ ارے نہیں، مار نہیں کھانی مجھے گھر سے، وہ کھلکھلائی۔ دوسری طرف شاویز نے فون کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے جینی کی طرف دیکھا جو کہ بغور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پوچھو گی نہیں کہ کیا کہا اس نے؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہاں، اس نے پلکیں جھکائی۔ کیا کہا؟ نواب ذاتی دھمکیاں دینے پر اتر آئی ہے، ہم نے دھمکی دے رہی ہے کہ اگر اس کا نام لیا گھر جا کر تو ڈانٹ ہمیں پڑے گی، وغیرہ وغیرہ، شاویز تلخی سے بولا۔ اچھا ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، جس پر وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ جنت؟ وہ کچھ دیر توقف کے بعد بولا۔ ہاں، وہ باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولی۔ لک ایٹ می، اس کے کہنے پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا واقعی تمہیں میں فضول لگتا ہوں؟ لو پھر سے شروع ہو گیا یہ، وہ زیر لب خود سے بولی۔ تم نہیں، تمہاری باتیں ہیں فضول۔ اب پلیز، میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، وہ قدرے سنجیدگی سے بولی۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اور میرا دوستی کا رشتہ ختم نہ ہو تو پلیز، وہ موبائل کو کان کے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، جس پر وہ ساکت رہ گیا مگر چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہ سکا۔ ہیلو ٹو بوتھ آف یو، مہر تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔
جلدی بیٹھو یار، جنت فوراً سے باہر آ موجود ہوئی اور اس سے اشارتاً بولی۔ اوہو تم بیٹھو یار، مہر فوراً سے بولی۔ نہیں میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرائی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، مگر اس کی بات سن کر شاویز نے مایوسی کے ساتھ اسے دیکھا، مگر پھر مہر کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ چلو آؤ جلدی کرو، لگتا ہے جھگڑا ہوا ہے تم لوگوں میں۔ مہر بیٹھی اور شرارتی انداز میں بولی۔ ہاں کچھ لوگوں کو جھگڑا کرنے کی عادت ہوتی ہے، شاویز طنزیہ انداز سے بولا، جس پر مہر نے اسے گھور کر دیکھا۔ اور کچھ لوگوں کو فضول بحث کرنے کی، جواباً جنت نے بھی طنزیہ کہا، جس پر وہ مہر کھلکھلا کر ہنسی۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کی۔ اینی وے جلدی چلاؤ، خفیہ انداز سے بولی۔ چلا تو رہا ہوں، اب اڑانے سے تو رہا میں اس گاڑی کو، وہ زج ہو کر بولا۔ تو ہوائی جہاز خرید لو نا، اب اتنے تو امیر ہیں ہی ہم، مہر آنکھ مارتے ہوئے بولی، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی اس کی بات پر رد عمل کا اظہار نہ کیا، سو اسے چپ رہنا ہی مناسب لگا۔ کیا سریل کزن ملے ہیں مجھے بھی، اف۔ وہ سب گھر پہنچے تو وہاں ایک عجیب سا ہی سما تھا۔ زیتون بیگم اماں بھی چھڑی کو زمین پر ٹکائے گھڑی کی ٹک ٹک کو سننے میں محو تھیں، اور ان کی آنکھیں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی وہ تینوں داخل ہوئے، اماں بھی نے سبھی کو روکا۔ اس سے پہلے وہ سلام دعا کرتے، اماں بھی فوراً سے بول اٹھی۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا، وہ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، جس پر غالباً شام کے 4 بج رہے تھے۔ اماں بھی وہ اصل میں، جنت نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ تم چپ رہو، وہ غصے سے بولی۔ مجھے اس سے پوچھ لینے دو، وہ شاویز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اماں بھی، وہ مہر بولی۔ تم سے نہیں پوچھا کچھ بھی، جاؤ تم لوگ یہاں سے۔ اماں بھی کے ایک اشارے پر وہ دونوں بھاگی بھاگی وہاں سے ایسے غائب ہوئیں جیسے وہاں تھیں ہی نہیں۔ اب کٹہرے میں اماں بھی اور شاویز ہی موجود تھے۔ بات چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، اماں بھی کو بس شاویز پر غصہ کرنے کا بہانہ چاہیے تھا، اور وجہ یہ تھی کہ شاویز کو آج تک انہوں نے جو بھی سمجھایا، اس نے ہر دفعہ اس کے برعکس ہی عمل کیا اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔